बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में अक्सा ज़हीर की लिखी हुई एक कहानी पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है पत्थर ही टूट जाए। ये कहानी एक बहादुर खातून डॉक्टर के बारे में है, जिसे कुछ गुंडों ने उसकी शादी की रात को ही अगवा कर लिया था। कहानी का आगाज करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। असर के बाद वो घर के लिए निकल गई थी। अब शाम धीरे धीरे ढल रही थी। वो करबो जवार का जायजा लेती एक सीध में चल रही थी, जब फिजा में एक धुन जोरों शोर से गूंज उठी। उसने बैग में से मोबाइल निकाल कर देखा। उसकी माँ की कॉल थी। अभी उसने फोन कान से लगाया ही था कि दूसरी जानिब से फिक्रमंद आवाज उभरी, उजाला कब पहुंचोगी तुम बेटे? मेहमान घर पहुंच चुके हैं और दुल्हन की कोई खबर नहीं है। तुम्हें पार्लर नहीं जाना? जल्दी पहुंचो। और एक तो मुझे तुम्हारा आज जाना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। भाई कोई और नहीं देख सकता था तुम्हारा केस? माँ रिलैक्स, मैं हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ। आप जानती तो हैं मेरा केस था, सारी हिस्ट्री मेरे पास थी, कोई और कैसे हैंडल कर सकता था? और माँ मुझे यकीन है अगर दुनिया में आने वाले को पता होता कि आज उनकी डॉक्टर का निकाह है तो वो यूं इमरजेंसी में एंट्री हरगिज न करता। वो मुस्कुराई, जानती थी वहाँ माँ का मूड कुछ बहाल करने में वो कामयाब हो चुकी है। खैर ये बातें घर पहुँच कर होंगी, आप मुझे सही से डांट लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल तो अपडेट ये है कि शॉर्टकट लिया था और ऐन वक्त पर गाड़ी दगा दे गई है। ज़रा इंतज़ार करें, मैं यही कोई 25 मिनट में आपके सामने होंगी। रोड की जगह उसने गलियों का इंतखाब किया था और उस वक्त कतरे सुनसान गली में पैदल चल रही थी, जहां आसपास महज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स थी। कहाँ फंस गई हूँ? भाई को कॉल करूँ, वो लेने आएगा? ओह नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सामने मेन रोड नज़र आ रहा है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। चलें सही है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, घर पहुँच कर बात करेंगे, खुदा हाफिज। उसने मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कर दिया। ये माँ भी किस कदर फिक्र करती है, यूं जैसे उनकी औलाद बड़ी ही ना हुई हो। उसने सामने देखा, गली के आखिरी सिरे पर मेन रोड चल रहा था। उसके कदम भी उसी जानिब उठ रहे थे। कॉल डिस्कनेक्ट करके उसने फ़ोन बैग में रखा। अभी सर उठाया ही था कि पीछे से एक तेज रफ्तार सुजुकी उसके पास आकर रुकी। उसने अभी गर्दन मोड़कर देखना चाहा ही था कि किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और उसे ठटकने, कुछ समझने का मौका दिए बगैर सुजुकी में डाल दिया। और फिर देखते ही देखते वो गाड़ी हवा से बातें करती आंखों से ओझल हो गई। एक किस्सा उड़ते पत्तों का जो सब्ज रुतों में खाक हुए, एक नोहा शहद के छत्तों का जो फसले गुल में राख हुए। ये उजाला नईम थी, एक काबिल डॉक्टर, अपने घर की कफील। बाप के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद उसने अपनी तमाम तर तालीम मेहनत और जहानत के बलबोते स्कॉलरशिप पर हासिल की। बाप की पेंशन से घर चलता रहा और इजाफी अखराजात के लिए उजाला ने अपने इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी और फिज़िक्स के ट्यूशन्स देने शुरू कर दिए। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन सब का साबित कदमी से मुकाबला करती वो आज इस मुआशरे में अपना एक मकाम बना चुकी थी। इज्जत थी हर एक आंख में उसके लिए, बहुत सौ के लिए मसीहा थी, जिंदगी बचाने वाली तो किसी के लिए जिंदा रहने की वजह, ऑक्सीजन मास्क। फैजान सबील उजाला से सीनियर डॉक्टर और साथ ही उसका खालाजाद भी था। वो पिछले 5 साल से उजाला का मुंतजिर था। उजाला अपने भाई को पहले इस काबिल देखना चाहती थी कि वो घर की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाए। आज वो माहिर तामीरात था और शहर की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुंसलिक था। और अब जाके फैजान सबील की यह मुसाफत इख्तिताम पजीर होने को थी कि आज उन दोनों का निकाह था और एक हफ्ते बाद शादी की दीगर तकरीबात शुरू होनी थी। जो चाहा था वो हासिल करने वाला था, लेकिन इंसान के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है, होता वही है जो किस्मत में लिखा जा चुका है। उजाला ने हाथ पांव चलाने चाहे, लेकिन अब दिमाग माहूफ होने लगा था। कोई उसे गाड़ी में डाल रहा था। बमुश्किल खोली आंखें बंद होने लगी, मंजर धुंधलाने लगा और उस धुंध में उसे बस उसके अपने याद थे। एक एक चेहरा अपनी झलक दिखाता गायब होता चला गया। वो तो किसी को पुकार भी न सकी। ये गर्मियों की नरम गरम सुबह थी। उजाला नीचे कारपेट पर बैठी, सामने टेबल पर लैपटॉप रखे
اپنے کام میں مصروف تھی۔ ذرا دور رکھی ڈرائنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی امی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر اجالا کی تعریفیں وصول کر رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کار خیر میں اپنا حصہ بھی ڈال دیتی۔ 2 دن سے مبارکباد کے لیے آنے والی لاتعداد فون کالز کا سلسلہ آج بھی رکتا نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے امی تو بہت خوش تھی۔ اجالا بے نیاز لیکن اجالا کے برابر رکھے صوفے پر بے ڈھنگے انداز میں لیٹا موسیٰ سخت بیزار تھا۔ آپا یہ مجھے ذرا ایک بات تو بتائیں۔ کوہنی کو موڑے اس پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے وہ ذرا سا اٹھ گیا، رخ اجالا کی جانب تھا۔ پوچھو۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیز تیز چل رہی تھی۔ مصروف سے انداز میں اسے اجازت دی، توجہ اب بھی کام کی طرف تھی۔ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی محبت بے ریا ہوتی ہے، پھر بھی انہیں اپنی سب سے قابل اولاد سب سے زیادہ عزیز کیوں ہوتی ہے؟ اور کیوں یہ ہر وقت ہر ایک کے سامنے اسی کی قابلیت کے قصے اور تعریفیں دہراتے رہتے ہیں؟ اجالا نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا تو وہ گھر کے ماحول سے مطلب امی کی اجالا کی گردان سے بیزار شکل لیے سوالیہ نشان بنا جواب کا منتظر رہا۔ تو بیٹا تم کیا چاہ رہے ہو؟ ماں باپ لوگوں کے سامنے کیا کہہ کر تعریفیں کریں کہ میری چاند سی نالائق اولاد ہر وقت گھر میں پڑی بستر توڑتی ہے، کوئی کام کہہ دو تو 100 بل پڑ جاتے ہیں۔ میرے ہیرے جیسی اولاد کے ماتھے پر ہاں حسن تو اوپر سے لاجواب کر دینے والا لائے ہی ہیں، باقی کاہلی میں بھی استادوں کے استاد ہیں۔ یار آپا زیادتی مت کریں، میں کب کام سے منع کرتا ہوں؟ اور بس یہ میٹرک کی چھٹیاں ختم ہو جائیں پھر میرے سارے آرام بھی ختم ہو جائیں گے جو اتنے برے لگ رہے ہیں سب کو۔ وہ صدمے کے مارے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں کب کچھ کہا؟ تو کیا تم اپنی بات کر رہے تھے؟ یہاں تو کمال بے خبری تھی۔ بنے مت، وہ شاید برا منا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نہیں بنتی، آپ بھی مت جلیں، واہ واہ کے سارے شوق رزلٹ آنے پر پورے ہو جائیں گے۔ بس آپ مسلح پر بیٹھ جائیں، کیونکہ اس کے بغیر تو حالات کچھ خاص۔ جلوں گا، اور وہ بھی میں اپنے لیے کبھی نہیں لیکن آپ کے لیے مسلح پر ضرور بیٹھا ہوں، جانتی ہیں آپ۔ بس اب رو دینے کی دیر تھی، وہ تو بہت ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ جانتی ہوں۔ وہ مسکرا کر دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس سے پہلے موسیٰ مزید کچھ کہتا امی اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی، مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ اجالا، کل آپا نے بلایا ہے بیٹا، ہماری دعوت کرنا چاہ رہی ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر، وہ بہت زیادہ خوش تھی، ان کی آواز بتا رہی تھی۔ امی ابھی سب کی دعوت کر تو دی تھی ہم نے، خالہ کیوں تکلف کر رہی ہے؟ وہ تو میں نے کی تھی اپنی بیٹی کے لیے، اب وہ اپنی بہو کے لیے کر رہی ہیں، ساتھ منگنی کی رسم کا بھی ارادہ ہے ان کا۔ بہت روکنے کے باوجود بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ ہی گئی تھی۔ امی نے اسے خوش دیکھا تو مسکراتے ہوئے کل پہننے والے جوڑے کا رنگ بتاتی وہاں سے چلی گئی۔ اجالا نے نظریں اٹھا کر انہیں جاتے دیکھا، مسکراہٹ اب گہری ہو رہی تھی۔ ہم تو اندھے ہیں، پاس سے موسیٰ کی آواز آئی تو وہ کان کھجاتے مسکراہٹ غائب کر گئی۔ آواز بند اور دانت اندر رکھو۔ خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک تھپڑ اس کے گھٹنے پر جڑا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ فاریہ کے ساتھ باغ میں لگے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، پرانا گھنا درخت جس کے سائے میں پورا جھولا آ جاتا تھا۔ جھولے کی رسی پر پاس لگی سدا بہار کی بیل لپٹی ہوئی تھی، وہ اتنی لمبی تھی کہ اب رسی سے ذرا نیچے کو آنے لگی تھی۔ درخت سے بندھے اس جھولے پر سر رسی سے ٹکائے چڑیوں کی چہچہاہٹ کے درمیان بیٹھی وہ شام کے پرسکون آسمان پر سرمئی بادلوں کو آہستہ آہستہ سفر کرتے دیکھ رہی تھی۔ اجالا، یوں ہاتھ لپیٹ کر نہیں بیٹھو، چونٹیاں چڑھ جائیں گی، بلکہ دیکھو چڑھ چکی ہیں، جھاڑو انہیں، وہ فکر مند سی کہہ رہی تھی۔ اجالا نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر اپنی کلائی آگے کر کے ایک نظر ڈالی۔ وہاں واقعی 2 چونٹیاں ذرا ذرا سے فاصلے پر اس کی کھال میں اپنے ننھے باریک پاؤں گاڑے ہوئے تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو پاگل، ہٹاؤ یار۔ نہیں رہنے دو، کبھی ان کی بھی دعوت ہونے دیا کرو، دماغ سیٹ ہے؟ اس نے اجالا کو یوں دیکھا جیسے واقعی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ اس نے مسکرا کر فاریہ کی بات نظر انداز کر دی۔ خدا نے ان کی غذا رکھی ہے یہ، اب میں ہٹاؤں گی تو بیچاری ننھی جانیں کچلی جائیں گی۔ مجھے اتنی تکلیف تو نہیں ہو رہی کہ میں انہیں جان سے ہی مار دوں، میں یہ برداشت کر سکتی ہوں فاریہ، خود ہی ہٹ جائیں گی ذرا دیر میں۔ اب وہ رسی سے دور ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اللہ ہی رحم کرے مجھ پر، ایک پاگل کو اپنی بھابھی بنانے لگی ہوں۔ اس کی بات پر اجالا نے آنکھیں چڑھائیں اور جب رخ پھیرا تو سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا، فیضان سبیل۔ ہلکی نیلی رنگ کی شرٹ میں آستینوں کو ذرا سا فولڈ کیے وہ دونوں ہاتھ ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ڈالے انہی کی طرف آ رہا تھا۔
آئیں بھائی بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ ہاسپٹل سے آ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر سر اسبات میں ہلا دیا۔ فاریہ کباب میں ہڈی نہ بنتے ہوئے بڑی سہولت سے وہاں سے کھسک گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے پاس رکھی کین کی کرسی اس کے جھولے کے سامنے رکھی اور دوسرے کونے پر بیٹھ گیا، یوں کہ ایک طرف کی رسی اجالا نے تھامی ہوئی تھی اور ایک طرف سے اس نے۔ اچھی ہوں؟ اس کے جھولا دینے پر اجالا کے پاؤں گیلی گھاس کو چھو کر گزرے، اندر تک تازگی پھیلتی چلی گئی۔ وہ تو تم بہت ہو۔ زبان سے کہی گئی بات کا اعتراف آنکھوں نے بھی کیا تھا۔ اس کے محبت سے کہنے پر اجالا مسکرا دی۔ سدا بہار کی گلابی پتیوں والے پھول اس کی اس حسین مسکراہٹ پر صدقے واری جاتے ہوئے اس کے قدموں میں آ گرے، اور قدموں میں تو محبت سے اسے تختے فیضان سبیل کا دل بھی آ گرا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اجالا نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کی انگوٹھی کو بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہیرے پر اپنا انگوٹھا پھیرتا وہ کچھ حیران لگتا تھا۔ اجالا اسے دیکھنے لگی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اجالا نے نظریں پھیر لی۔ وہ دیکھ سکتا تھا، مسکراہٹ تو اجالا کے چہرے پر بھی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں بہت بھلی لگ رہی ہے اجالا، میں حیران ہوں، یہ آج مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ سچ بات ہے، مجھے یہ ذرا پسند نہیں آئی تھی، بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی، اجالا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر خفگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، خبردار میری منگنی کی انگوٹھی کو برا بلا کہا تو۔ اس کے انداز پر وہ کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ میں تمہارے لیے پہلے ہی انگوٹھی پسند کر کے لا چکا تھا، لیکن امی نے میرے بتانے سے پہلے ہی اپنی لائی رنگ مجھے دکھا دی اور کہنے لگی، بہت دل سے اپنی بہو کے لیے لائی ہوں، بتاؤ کیسی ہے؟ اور بس پھر میں ان کا دل نہیں دکھا سکا، تو اب اپنی لائی انگوٹھی کسی اور خاص دن کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ اور وہ خاص دن کب آئے گا؟ آپ کے فیصلے کے مطابق یہی کوئی 5 سال بعد۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے پاس ہونے پر مسکراہٹ چہرے سے کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ اس کے فیصلے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریاں نبھانی ہی ہوتی ہیں۔ وہ اسے سمجھتا تھا۔ میں نے 5 سال بعد شادی کی یہ شرط اس لیے اتنے اعتماد کے ساتھ رکھ دی ہے فیضی کہ مجھے یقین ہے تم میرا انتظار کرو گے۔ تمہارے لیے میرا فیصلہ مشکل تو ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ مان بھی مجھے تم ہی نے دیا ہے، تمہارے رویے نے، تمہارے ہر پل نبھاتے ساتھ نے۔ میں جانتی ہوں اگر میں کبھی لڑکھڑا گئی تو تم مجھے تھام لو گے، مجھے یقین ہے۔ تم کسی دوسری گلی کا رخ نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے۔ جگمگاتی آنکھوں میں فخر جھلکتا تھا۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر اس کی خوبیاں گنوا رہی تھی، اسے سراہ رہی تھی۔ فیضان کو ایک پل کو یقین نہیں آیا، یہ اجالا نہیں ہی تھی نا؟ ایک انگوٹھی نے اس پر یہ کیسا طلسم پھونک دیا تھا؟ اور اگر جو مطلب فرض کرو، اچھا دیکھو صرف فرض ہی کرنا، وہ ڈر رہا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، لیکن دوسری طرف اجالا چڑ گئی تھی۔ اب بول بھی چکو فیضی، اگر اس عرصے میں مجھے کسی اور حسینہ سے محبت ہو گئی، مطلب ہو سکتی ہے نا یار، دل پر تھوڑی نہ کسی کا اختیار ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا کوئی ڈر ور نہیں لگ رہا؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی خوف لاحق نہیں ہے، کیونکہ دل کی آنکھیں کان اور ناک نہیں ہوتے فیضی۔ تم نے سچ کہا، واقعی دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے، لیکن نظروں پر تو ہے۔ جب تک تمہاری نظریں نہیں بھٹکیں گی تمہارا دل نہیں بھٹکے گا، اور مجھے تم پر اتنا یقین تو ہے کہ میرا منگیتر نظر باز نہیں ہے۔ آخری بات شرارت سے کہی تھی اس نے۔ فیضان کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا تھا۔ آج وہ فیضان کو اپنے لفظوں سے آزاد کر دینا چاہتی تھی۔ دائیں آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو لڑکی کی مانند پھسلتا بادلوں میں جذب ہو گیا۔ اجالا نعیم اب مکمل طور پر ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ جی سرکار، آپ بے فکر رہیں۔ ارے میں کہہ رہا ہوں نا، مال پورا ہے، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ ہاں، برے وقت کے لیے 2 ایکسٹرا پیس بھی رکھے ہیں۔ یہ کسی آدمی کی آواز تھی جو کافی نزدیک سے آ رہی تھی۔ خدارا مجھے چھوڑ دو، دیکھو پلیز مجھے جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دو، میں ایسی نہیں ہوں۔ روتی بلکتی اس لڑکی کی آواز اسے کچھ فاصلے سے آتی محسوس ہوئی۔ یہ سب سے نمایاں آواز تھی، باقی بہت سی گھٹی گھٹی سسکیاں اور ہچکیاں بھی فضا میں موجود غم کی انتہا کر رہی تھی۔ اس نے بھاری ہوتی پلکوں کے ساتھ بمشکل ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھا۔ یہ ایک لاؤنج نما کمرہ تھا، جس کے وسط میں ایک بے حال سا 2 سیٹر صوفہ اور اس کے سامنے ایک شیشے کا ٹیبل رکھا تھا۔ باقی پورا کمرہ ہر قسم کے فرنیچر سے عاری تھا۔
पूरे कमरे में मलगेजा सा अंधेरा फैला था। सिर्फ एक पीले बल्ब की रोशनी थी जिसमें उसे चंद लड़कियां दीवार से टेक लगाए डरी सहमी घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे सिसकती नजर आई। उन लड़कियों के मुकाबले में वो खुद कदरे कोने में पड़ी थी। उसने नजरों का जाविया बदला तो अब एक दरमियाने कद का आदमी दरवाजे के सामने खड़ा माचिस की तीली दांतों में दबाए फोन पर किसी को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता वो नुमाया रोती बिलखती लड़की अब भी माहौल पर छाई हुई थी। एक आदमी झुंझलाता हुआ उस लड़की को जारहाना अंदाज में खामोश करवा रहा था। वो लड़की उसके पाँव में पड़ी थी। तू बाज नहीं आएगी ना? कब से किल किल करके खोपड़ी घुमा दी है तूने साली। तुझे तो अभी सीधा करता हूं मैं, सारी चींची बंद हो जाएगी। आदमी ने गुस्से में उसके बाल जकड़े। वो दुपट्टा सर पर लपेटे हुए थी। छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं कह रही हूं छोड़ो। वो उसे अपने साथ घसीटता हुआ अंदर कमरे की जानी बढ़ रहा था। फोन पर बात करते आदमी ने गर्दन मोड़े नागवारी से उन दोनों को देखा। उजाला का दिल किया उस लड़की को बचा ले, उस रोती बिलखती हुई छोटी लड़की को उन सब से महफूज कर ले, लेकिन वो बेबस थी। आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं था। वो इन बाकी बैठी लड़कियों की तरह हार क्यों नहीं मान रही थी? डरी सहमी हुई तो वो भी थी, लेकिन उन सब की तरह उसे जान गंवा देने का खौफ नहीं था। कुछ और था, बहुत कीमती, बहुत अनमोल, जिसके लिए वो लड़ रही थी, और उसकी आंखें गवाही देती थी कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगी। या अल्लाह रहम। उजाला ने दिल से अपने रब को पुकारा था। ये मरकजी अड्डा नहीं था। वहां सिर्फ यही 12 लड़कियां थीं जिन्हें आज रात ये दोनों ही मरकजी अड्डे पर पहुंचाने वाले थे, और फिर इन लड़कियों को कल सुबह होने से पहले कहीं बहुत दूर पहुंच जाना था। इतना दूर के इस सरजमीन पर पड़ने वाली किरणें भी उनका ताक़ुब न कर पाती। दरवाजे के पास खड़े आदमी की अब तक की गुफ्तगू से उजाला यही अखज़ कर पाई थी। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम असमत रखा है। मैं तुम सबको जान से मार दूंगी, लेकिन एक आंच नहीं आने दूंगी खुद पर। कमरे से लड़की की आवाज आई। अब वो रो नहीं रही थी, बल्कि उस आदमी पर गुर्रा रही थी, धाड़ रही थी। तू मारेगी हमें? हाँ, तू मारेगी? हा हा हा। उसने तमस्खुर उड़ाया। अंदर से मुसलसल कुछ ना कुछ टूटने और उस आदमी की गालियों की आवाजें आ रही थी। उजाला ने कर्ब से आंखें मींच ली। कहां से कहां ले आई जिंदगी। क्या कुछ नहीं देखा था मैंने, लेकिन इससे बदसूरत कोई चेहरा नहीं था। आगे मुझे कहां ले जाया जाएगा, क्यों ले जाया जाएगा? इस सोच से बढ़कर अजियतनाक कुछ और नहीं है। मैं इतनी बेबस क्यों हो गई हूं अल्लाह? कोई रास्ता, कोई सबील तो होगी। रिहाई का रास्ता मेरे लिए, हमारे लिए। अंदर हाथ पांव मारती उस लड़की के लिए। तो साली तुझे आज मैं अपने हाथों से मारूंगा। अचानक दरवाजा खुला और वो शख्स निहायत तैश के आलम में उस लड़की को बालों से पकड़े अपने साथ घसीटता हुआ बाहर लाता नजर आया। अब लड़की का वो दुपट्टा जो कुछ देर पहले सर पर था, उसने अपनी मुट्ठी में मजबूती से थामा हुआ था। चेहरे पर जा बजा तशद्दुद के निशान थे, और उस आदमी के दाएं गाल पर 3 लंबी खराशें थीं। इस कदर बेदर्दी से वार किया गया था कि जख्म से खून रिस रहा था। आदमी के चेहरे पर नजर पड़ते ही उजाला को उसका यूं तैश में आना बखूबी समझ आ गया था। वो जरा आगे को हुई और फिर जिसका डर था वही हुआ। अपना पूरा जोर लगाते हुए उस आदमी ने असमत को सामने शीशे की मेज पर फेंक दिया। वो मर जाती, लहूलुहान हो जाती। उजाला का दिल कांप उठा। वो तीर की तेजी से उसको थामने को आगे बढ़ी, लेकिन जोर शदीद था। असमत को थाम तो लिया उसने, लेकिन तवाजुन नहीं बरकरार रख सकी और असमत की जगह उजाला उस मेज पर जा गिरी। असमत को उसने अभी भी पकड़ा हुआ था। उसका सिर्फ एक बाजू जख्मी हुआ था, जबकि उजाला उसकी कोहनी उस मेज पर जाके लगी थी। सारा कांच कमरे में बिखर गया। लड़कियों ने सहम कर अपने सिमटे पांव और समेट लिए। उजाला की कमर और एक हाथ बुरी तरह जख्मी हुए थे। दर्द की शदीद लहर उठी। आंखें नमकीन पानियों से भर गईं, लेकिन मदद के लिए किसे पुकारती? बहुत हमदर्दी जाग रही है। हाँ, बहुत शौक आ रहा है इसे बचाने का। उस आदमी ने उजाला को उठाकर बुरी तरह झंझोड़ दिया, जबकि दूसरे आदमी ने उस शख्स का बाजू पकड़े उसे अपनी जानिब मोड़ लिया। क्या कर रहा है तू? हाँ, जानता है ना कितनी मुश्किल से गिनती पूरी करने के लिए इसे उठाकर लाए। मैं सेठ के साथ कब से दिमाग खपा रहा हूं और तू सबको मारने पर तुल गया है। छोड़ दे इन्हें इनके हाल पर। कब तक चीखेंगी? करने दे शौक पूरा। वो कुछ गुस्से में उसे समझा रहा था। उस आदमी ने एक तनफ्फुर भरी निगाह इन दोनों पर डाली और अंदर की जानी बढ़ गया। वो तो चला गया, जबकि दूसरा आदमी अब आराम से सोफे पर बैठ गया। वो बिल्कुल मुतमईन था। गालबन इस तरह के कामों का खूब तजर्बा था उसे।
لیکن یہاں بیٹھی ہر ایک لڑکی اس کے ابھی کہے گئے لفظوں کے زیر اثر تھی۔ دل پتے کی مانند لرز رہا تھا، جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آگے جو ہونے والا تھا وہ خطرناک تھا، بہت خطرناک۔ رات ہو چکی تھی لیکن اجالا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کی ماں کی حالت بیٹی کی گمشدگی پر غیر تھی، وہیں بھائی ایک پاؤں پر پورے شہر میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ فیضان سبیل نے ہاسپٹل سے لے کر گھر تک کے تمام سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ لیے تھے، ایک ایک گلی میں جا کر اسے ڈھونڈا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ تو بیچ راستے میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ فیضان سبیل کے لیے اجالا نعیم بیچ راستوں میں یا یوں کہیں کہ عین منزل پر پہنچ کر کھو گئی تھی۔ وہ سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا، ہر ایک کو اجالا کی تصویر دکھا کر بڑی امید سے پوچھتا کیا اسے کہیں دیکھا ہے، اور ہر شخص کا یہی جواب ہوتا نہیں۔ سر آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ 3 پیس سوٹ میں وہ اجڑا بکھرا سا پھر ایک شخص کو روکے کھڑا تھا۔ تقریب کے لیے تیار ہوا فیضان سبیل اجالا کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے ایک نظر تصویر کو دیکھ کر جواب دیا۔ آپ غور سے دیکھیں پلیز، اس نے اصرار کیا۔ نہیں دوست، میں نے انہیں نہیں دیکھا، اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ اسے حوصلہ دیتے وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ اس نے سرد آہ بھری۔ اسے کہو کہ لوٹ آئے، سلگتی شام سے پہلے کسی کی خشک آنکھوں میں صدائیں رقص کرتی ہیں۔ نہ جانے کیا کشش ہے اس شخص کی یادوں میں اس کا ذکر چھیڑوں تو۔ اجالا بہت دھیرے سے پکارا تھا اس نے۔ ہوائیں رقص کرتی ہیں، چہرے کو چھوتی ان تیز ہواؤں کو محسوس کرتے ہوئے وہ گردن جھکائے آنکھیں موند گیا۔ ماحول میں گہری خاموشی تھی، صرف صوفے پر بیٹھے اس آدمی کے موبائل کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ اجالا نے عصمت کا دوپٹہ بازو پر باندھ کر خون روکنے کا سامان کیا تھا، اپنی کوہنی پر اپنا سکارف باندھا ہوا تھا، جبکہ کمر کے زخم ابھی بھی کھلے ہوئے تھے۔ کمر میں جو کانچ چبھ گئے تھے وہ عصمت اور پاس بیٹھی ایک لڑکی نے نکال دیے تھے۔ اب درد برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے وہ لوگ یاد آئے جو اس کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر پریشان ہو اٹھتے تھے۔ وہ اس وقت کس حال میں ہوں گے؟ ان پر کیا بیت رہی ہوگی؟ یہ سوال خود میں ایک الگ قیامت تھے۔ وہ آج تک جن کے لیے جیتی آئی تھی، اسے لگا انہی کی خاطر آج یہ دل بند ہو جائے گا۔ اس نے ایک نظر پاس بیٹھی نڈال عصمت پر ڈالی۔ یہ لڑکی اپنی سی کوشش کرنے کے بعد اس حال میں پڑی تھی، پھر وہ کیسے بغیر راستے کو تلاش کیے ہار مان سکتی ہے؟ پر کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اگر 12 اور وہ 2 ہیں تو ان 2 کے پاس ایک ایک پسٹل ہے جس میں 6 گولیاں ہیں، جو ہم 12 کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک لڑکی نے یہ کہہ کر اسے خاموش کر دیا تھا، لیکن نہیں، ابھی میرے پاس وقت ہے۔ ایک دفعہ ہمیں یہاں سے آگے پہنچا دیا گیا پھر تو کچھ کرنے کا تصور بھی محال ہو جائے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ جب ہر دروازہ بند نظر آئے تب بھی کوئی ایک دروازہ تو ہمارے لیے واہ ہوتا ہی ہے۔ یا اللہ، میرا وہ دروازہ مجھے مل جائے۔ مجھے اس دروازے کو تلاشنا ہے، ہر حال میں، کسی بھی صورت میں۔ اندھیرے میں بیٹھی وہ اب وہاں سے فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ چہرے سے لے کر ہاتھوں کی حرکات تک سب اس کے اندر پھیلے اضطراب کی نشاندہی کر رہے تھے۔ میرا وہ دروازہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھوں کو پریشانی کے عالم میں آپس میں مسلتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر فرش پر بکھرے کانچوں پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ دماغ میں ایک دم جھماکا سا ہوا۔ ہاں، میرا علم۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے سامنے بیٹھے اس آدمی کو دیکھا۔ نہیں، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو اللہ نے مسیحا بنا کر بھیجا ہے، اس کے بندوں کی الجھی ڈوروں کو سلجھانے والی بنا کے بھیجا ہے۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ خوف دل اقرار کرتا تھا، ڈر ہاتھ انکاری تھے، بے یقینی خود کی سوچ بیگانی لگی تھی پل بھر کے لیے۔ میں قاتل بن جاؤں گی اللہ؟ اس نے بے بس مدد طلب نظروں سے کھڑکی سے نظر آتے آسمان کی جانب دیکھا۔ جن ہاتھوں سے آج تک خدا کی خلقت کی خدمت کی تھی انہی سے نہیں۔ تم کون ہو؟ اچانک ہی اس کے دل نے اس سے سوال کیا۔ اجالا، ناسمجھی کے عالم میں جواب آیا۔ اس نے اس کمرے میں پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس اندھیرے میں وہ تھی، اجالا۔ اسے یہاں لایا گیا تھا اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے۔ جہاں اجالا ہوتا ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، جہاں ہمت ہوتی ہے وہیں جیت ہوتی ہے۔ مسیحا ہی تو ہوں۔ اس نے اپنے ارد گرد مسلسل دعائیں پڑھتی سسکتی لڑکیوں کو دیکھا۔ فیصلہ پل بھر میں لیا گیا تھا، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ آج لگتا ہے جیسے اقبال یہ شعر میرے لیے ہی کہہ گئے ہوں،
اور ویسے بھی عزتوں کی حفاظت کے لیے جان کے نذرانے تو پیش کرنے ہی پڑتے ہیں۔ ایک نذرانہ میری جانب سے بھی قبول کیا جائے۔ اس نے نامحسوس انداز میں جھکتے ہوئے سامنے پڑے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں دبا لیا، یوں کہ اس کا نوکیلا سرا مٹھی سے باہر تھا۔ عصمت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اجالا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی اس آدمی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سارا کھیل لمحوں میں کھیلنا تھا، ایک ذرا سی غلطی اور پھر دوسری کوئی راہ نہیں تھی۔ ایک قدم لڑکھڑایا اور گہری کھائی مقدر۔ اجالا کا فوکس اس آدمی کی گردن تھی اور نشانہ تھی اس کی ایکسٹرنل جیگولر وین، شاہرگ۔ اس نے ایک دفعہ پھر مٹھی میں دبے ہتھیار کا جائزہ لیا۔ وہ اسے کام چلا سکتی تھی، اور پھر بغیر کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے وہ ایک جست میں اس آدمی تک پہنچی تھی اور بہت بے دردی سے اس کی شاہرگ کاٹ دی تھی اس نے۔ خون کا فوارہ پھوٹا، آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی، لیکن ایک ہلکی سی کرہ کے علاوہ کسی قسم کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی، اور وہ شخص پل بھر میں بے جان ہوتا ایک طرف لڑک گیا تھا۔ وہ آدمی مسلسل کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اجالا نے فون اٹھا کر کاٹ دیا۔ وہ بے یقینی سے اس مردہ آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکیاں پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر خوشی کی ایک لہر اٹھی تھی ان میں، اور یہی وہ وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ خوف سے اجالا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے مردہ آدمی کا پستل اٹھا لیا۔ دروازے کی طرف ابھی اس کی پشت تھی۔ اے اپنے ساتھی کو مردہ حالت میں دیکھ کر وہ غیظ و غضب سے اجالا کی طرف بڑھا تھا۔ آگے مت بڑھنا، اجالا نے اس پر بندوق تان لی۔ آگے بڑھے تو گولی چلا دوں گی۔ چلا گولی۔ آگے مت بڑھو، میں واقعی گولی چلا دوں گی۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں تو چلا نا۔ وہ چیخا تو اجالا نے گولی چلا دی، لیکن نشانہ چوک گیا۔ فضا میں اس آدمی کا کہا گونجا۔ ساری لڑکیاں ایک دفعہ پھر خوف و ہراس میں گرنے لگی۔ اب آگے کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اجالا کو دبوچ لیا۔ اب چلا گولی۔ چلانا، وہ اس پر دھاڑا۔ اجالا نے روتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن گرفت بے رحمانہ حد تک مضبوط تھی۔ عصمت نے وہی عمل دہرانے کی کوشش کی، کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے گلے پر وار کیا، لیکن وہ وار گلے پر ہی تھا، وہ اجالا نہیں تھی۔ اس کی شاہرگ تک نہیں پہنچ سکی، اور یہ وار اس شخص کو تیش دلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا۔ سالی! اپنے زخم پر ہاتھ رکھے وہ عصمت کی طرف مڑا، لیکن اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اجالا نے ایک زوردار دھکا دیا تھا اسے، جس سے وہ محض لڑکھڑایا تھا۔ اجالا کی طرف دیکھا دیکھی ایک ساتھ بہت سی لڑکیاں اس پر حملہ آور ہوئی۔ وہ زمین پر جا گرا، اور اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ مکمل طور پر ان 10 لڑکیوں کے شکنجے میں قید تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس نے فائر کیا، لیکن وہ محض ہوائی فائر ثابت ہوا۔ لڑکیوں نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اس نے ایک اور فائر کیا۔ اب کی بار عصمت نے اس کی کلائی میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ ہتھیلی کھل گئی۔ پاس کھڑی لڑکی نے فوراً پسٹل اٹھا لی۔ وہ طاقتور مرد اپنا پورا زور لگا رہا تھا، مگر ان 11 صنف نازک کے شکنجے سے خود کو آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ اجالا نے بہت زور لگاتے ہوئے پسٹل کو لوڈ کیا۔ یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی تمام تر طاقت لگاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ زمین پر پڑے آدمی پر پسٹل تان لی۔ اس کی خوف سے پوری آنکھیں کھل گئی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب واقعی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ لڑکیوں نے اجالا کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور خود اس آدمی کے کندھوں اور ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ایک پتے کی بات بتاؤں تمہیں، اجالا نے اس کے سینے پر دل کے مقام پر بندوق کی نال سے زور دیتے ہوئے پراسراریت سے کہا۔ وہ ابھی بھی اپنی پوری جان لگا رہا تھا۔ تمہارے ساتھی نے بالکل صحیح کہا تھا، مجھے یہاں گنتی پوری کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ تم لوگوں کے اچھے دنوں کی گنتی پوری کرنے کے لیے لایا گیا تھا مجھے یہاں، اس لیے خدا حافظ۔ فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی۔ اجالا کے چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے، اور اس بات کا ثبوت بن گیا کہ وہ ایک قاتلہ ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ کیا اندھیروں کے دکھ، کیا اجالوں کے دکھ، جب ہرا دے مقدر کی چالوں کے دکھ، جن کی آنکھیں نہیں وہ نہ روئیں کبھی، جان جائیں گر آنکھ والوں کے دکھ۔ میری منزل کہاں، ہم سفر ہے کدھر، مار ڈالیں گے اب ان سوالوں کے دکھ۔ چلو یہاں سے، یہاں رکنا خطرناک ہے، ہمیں جلد سے جلد اس علاقے سے نکلنا ہے، کیونکہ جب یہ لوگ ہمیں وہاں نہیں پہنچائیں گے تو کوئی تو خبر گیری کرنے کے لیے یہاں آئے گا۔ اجالا نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اس آدمی کا فون نکالا۔ صد افسوس کہ اس پر پاسورڈ تھا۔ اجالا نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ سب بھی پریشان تھی۔ یہ خطرناک علاقہ تھا اور ساتھ ہی انجان بھی۔ وہ ان لڑکیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی محفوظ کرنا تھا، لیکن ایک مشکل سے نکلنے سے پہلے ہی دوسری سر پر کھڑی مل رہی تھی۔
اس نے فون کو غصے میں مٹھی میں دبا لیا اور گہری سانس بھری۔ تھکی ہاری بے بس سرد آہ۔ اسی لمحے اسے اپنے ہاتھ میں موجود فون میں وائبریشن محسوس ہوئی۔ اسکرین پر کوئی وارننگ آنے لگی، لیکن اس نے تو ابھی تک کوئی پاسورڈ ٹائپ ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے موبائل پلٹ کر دیکھا اور یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنے آپ کو اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کیا تھا۔ اس فون میں فنگر پرنٹ سینسر تھا۔ اجالا نے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس آدمی کا انگوٹھا سینسر سے لگایا اور فون ان لاک ہو گیا۔ اجالا نے نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اجالا کہاں گئی۔ اس کی حالت اس کے اندر اٹھتے طوفان کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اجالا کی امی کو یقین دلا کر آ رہا تھا کہ اسے ڈھونڈ کر ان کے پاس لے کر آئے گا۔ اس نے پولیس سے لے کر اپنے ہر اثر و رسوخ رکھنے والے ساتھی کی مدد لی تھی۔ اس کے لیے سڑکوں کی خاک تک چھان لی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ بے بسی پر غصہ غالب آ رہا تھا۔ فیضان سبیل کی شریانیں پھٹنے کو تھی۔ اپنے ماتھے کو ایک انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے دباتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشا میں نہیں آئیں گے، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ وضو کرنے کی نیت سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جب کہیں کوئی امید باقی نہیں رہتی تب اس ذات کا نور، اللہ کا نور پورے زور و شور سے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اسے بھی اس وقت صرف وہی نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی سی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اس نے اب القدیر کا در کھٹکھٹایا تھا، وہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جس کی طرف سے ہی خوشیاں ہیں، جس کی مرضی کے برخلاف کوئی رنج کوئی تکلیف اس کے بندوں تک نہیں پہنچ سکتی، جو ہر تکلیف کو راحت میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ قدرت یعنی مہارت، اور اللہ اپنے کاموں کو بہت مہارت سے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس کی دعاؤں میں شدت تھی۔ ٹپ ٹپ گرتے موتیوں کو دعا کے لیے اٹھائے ہاتھوں کا سہارا تھا۔ رب کے آگے کون مضبوط کون طاقتور، سب خاکی پتلے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں اللہ انہیں عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ تو اس یقین سے کہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اپنے بندوں کا مان رکھتا ہے، بھرم رکھتا ہے ان کے یقین کا۔ فیضان سبیل کو بھی اپنے رب پر کامل یقین تھا۔ اپنی ایک ایک دعا کی قبولیت پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ دفعتاً کمرے میں اس کی زکام زدہ سی آواز کے علاوہ بھی ایک آواز سنائی دینے لگی۔ جب مسلسل وہ آواز آتی رہی تو اس نے آمین کہتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر فون کے پاس آ گیا۔ یہ کوئی انجان نمبر تھا، لیکن اس وقت کیا جان کیا پہچان۔ اس نے گھڑی کی سمت دیکھا جو اس وقت رات کے 2 بجا رہی تھی۔ فیضان نے فون کان سے لگا لیا۔ فیضی، میں بات کر رہی ہوں اجالا۔ فون ریسیو ہوتے ہی وہ بے صبری سے بولی تھی، اور فیضان سبیل کو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ اجالا ہی کی آواز تھی۔ نہیں، کیا دعائیں اس قدر جلدی بھی قبول ہو جاتی ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ فیضی، تم سن رہے ہو مجھے؟ اس کی آواز میں اس بار گھبراہٹ تھی، بالکل ایسی جیسے کسی نے فرار کے آخری دروازے کو تالا لگا دیا ہو۔ اجالا، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں ابھی لینے آ رہا ہوں، پریشان مت ہو، مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی سوال نہیں پوچھا تھا اس نے، نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی سوال تھا۔ وہ اسے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ محض محبت کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ اس رشتے کی پہلی سیڑھی اعتبار کی تھی۔ اس وقت فکر تھی تو صرف اس کی حفاظت کی۔ میں نہیں جانتی فیضی ہم کہاں ہیں، لیکن ہم محفوظ نہیں ہیں، پلیز جلدی کچھ کرو۔ اجالا کی آواز میں نمی وہ واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قدم نہیں رکے بلکہ ان میں اور تیزی آ گئی۔ اب وہ اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ اجالا، میری بات غور سے سنو، تم نے فون بند نہیں کرنا ہے، میں کال ٹریس کروا رہا ہوں، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ بغیر کسی فضول بات کے اس وقت صرف دماغ چلا رہا تھا۔ خیر خیریت پوچھنے کے لیے ساری زندگی تھی آگے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنی جگہ بدل سکتی ہو؟ مطلب کسی کا پہرا تو نہیں ہے تم پر؟ وہ جتنی نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا اتنی ہی بے تحاشا تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہیں، کسی کا پہرا نہیں ہے، میں یہاں سے نکل ہی رہی تھی، اس نے کہتے ہوئے لڑکیوں کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا اور یہ علاقہ مکمل سنسان تھا۔ وہ زخمی تھی، پھر بھی ساری لڑکیوں کو سمیٹتے ہوئے سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ کہاں سے کون سا درندہ نکل آئے یہ خوف اجالا سمیت سب کو تھا۔
اور سب سے بڑھ کر خطرناک تو درندوں کا وہ روپ تھا جن سے وہ ابھی جان چھڑا کر آ رہی تھی۔ کسی کے پاؤں میں چپل تھی اور کوئی ننگے پاؤں تھا۔ اجالا بھی انہی میں شامل تھی۔ سڑک پر چلتے بار بار اس کے پاؤں میں کوئی نہ کوئی پتھر چبھ رہا تھا، لیکن اس وقت یہ تکلیف اس خوف کے آگے بہت چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ عصمت کو اس کی فکر تھی، وہ اس کے قریب چل رہی تھی۔ اجالا اس چھوٹی مگر حساس لڑکی کو دیکھ کر آسودگی سے مسکرا دی۔ فیضان کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچ کر رکی۔ وہ تیزی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا رخ ایس پی کے کمرے کی جانب تھا اور پھر وہ بغیر اطلاع دیے بڑے دھڑلے سے اندر داخل ہو گیا۔ حبیب جلدی کر، ہمیں یہ کال ٹریس کرنی ہے۔ اجالا ہے فون پر، جلدی کر۔ وہ دونوں اسکول لائف سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ جس وقت فیضان اندر داخل ہوا وہ کسی کال پر مصروف تھا۔ اس کی بے قراری اور جلد بازی کو دیکھتے ہوئے فون رکھتا تیزی سے اسے لیے کنٹرول روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہمیں کہیں نہ کہیں پناہ لینی پڑے گی، اس بلڈنگ میں ٹھہرتے ہیں۔ فیضی میں ایک بلڈنگ میں لے کے جا رہی ہوں، اپنے ساتھ سب کو، تم جلدی آؤ پلیز۔ لڑکیوں کو ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتی وہ ساتھی فیضان سے مخاطب تھی۔ وہ بہت ہمت سے کام لے رہی تھی، لیکن اندر سے دل اس کا بھی خوف زدہ تھا۔ ایسے وقتوں میں چھٹی حس بہت کام آتی ہے۔ اس کا دل بھی کہہ رہا تھا یہ مقام قدر محفوظ ہے، وہ یہاں پناہ لے سکتی ہے۔ اجالا صرف 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں میں، ہم نے لوکیشن ٹریس کر لی ہے۔ ڈونٹ وری آئی ایم کمنگ، اوکے؟ وہ ٹیبل پر دونوں بازوؤں کا زور دیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی لوکیشن ٹریس ہوئی وہ سیدھا ہوتا اجالا کو مخاطب کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس گھپ اندھیری بلڈنگ میں جہاں صرف چاند کی روشنی کا اثرا تھا وہ ساری چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اجالا نے بھی گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ان چند گھنٹوں میں وہ صدیوں کا سفر کر کے آئی تھی۔ صبح گھر سے نکلتے ہوئے زندگی بہت مختلف نظر آئی تھی۔ اپنے وجود سے اٹھتی خون کی بدبو اس وقت اسے پریشان کر رہی تھی۔ شرمندہ نہیں، کوئی ملال نہیں تھا۔ اسے اپنے عمل پر کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ اس کا رب واقف ہے اس اذیت سے جس سے وہ ابھی گزر کر آئی ہے۔ وہ وہاں سرخرو ہو جائے گی، اسے یقین تھا۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھی رہی اور پھر یکلخت خاموش ماحول میں شور سا اٹھا تھا۔ بہت ساری گاڑیوں کے رکنے کی آواز سن کر بھی اجالا نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ لوگ اب اندر داخل ہو رہے تھے۔ بھاری بوٹوں کی آواز آہستہ آہستہ قریب سے قریب تر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وقت کا گزر مشکل تھا، لیکن ابھی 15 منٹ تو نہیں ہوئے تھے۔ یا تو آنے والا محافظ تھا یا پھر شکاری۔ عصمت سمیت تمام لڑکیاں نامحسوس انداز میں اجالا کے نزدیک ہو گئیں۔ ہر ایک کا دل اضطراری کیفیت میں مبتلا تھا۔ قدموں کی چاپ آتے آتے بہت قریب آ کر رک گئی تھی۔ کیا فیضان سبیل نے دیر کر دی تھی؟ کوئی محض 15 منٹ سے بھی کم وقت میں ان تک پہنچ گیا تھا۔ اجالا نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تو سامنے بہت سے لوگوں کو بندوق تھامے ارد گرد کا جائزہ لیتے پایا تھا، اور پھر اس کی نظریں اس سے ایک چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ان سب وردی والے افسران کے درمیان میں کھڑا صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اجالا کی خشک آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ جو خود کو مضبوطی سے سنبھالے ہوئے تھی، اب سامنے اسے دیکھا تو جیسے خود کو سنبھالنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان محض 7 قدموں کی دوری تھی، اور یہ 7 قدم اٹھانے کی طاقت نہ جانے کیوں اجالا اس وقت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ اور فیضان، وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ شام کو جب وہ ہاسپٹل سے نکلی تھی تو ایسی تو نہیں تھی۔ اجالا، وہ ریسیپشن پر سے رجسٹر سائن کر کے ابھی باہر کی جانب ہی بڑھ رہی تھی کہ فیضان کی آواز پر قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہ اس ہی کی طرف آ رہا تھا۔ جا رہی ہو اتنی جلدی؟ خیریت؟ وہ تو جیسے بالکل انجان تھا۔ آیا بڑا اداکار کہیں کا، جیسے معلوم ہی نہ ہو میں کیوں جلدی جا رہی ہوں۔ اس نے دل میں سوچا، نہیں کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس یوں ہی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، پر وہ عام ہرگز نہیں تھی۔ خاص طور پر فیضان کا دل جلانے کے لیے چہرے پر سجائی گئی تھی۔ کیا یار اجالا، کبھی تو کچھ ایسا کہہ دیا کرو کہ یہ ناچیز خوش ہو جائے۔ وار خاصا کارآمد ثابت ہوا تھا، دل جلا تھا۔ فیضی مجھے دیر ہو رہی ہے، کیوں روکا ہے مجھے؟ ہر ادا نرالی تھی اس کی بات پر وہ اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ یہ ہے وہ رنگ۔ اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکال کر جب ہتھیلی اس کے سامنے کی تو اس پر ایک مخملی ڈبیا رکھی تھی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے خریدی تھی۔ اجالا کو علم تھا، وہ اکثر ذکر کرتا تھا پر کبھی دکھاتا نہیں تھا۔ اجالا نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ صورت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ جب میں پہناؤں گا تب دیکھنا۔ ویسے تمہیں کیوریوسٹی ہو رہی ہے نا؟ بہت مزہ آ رہا تھا اسے اجالا کو تنگ کرنے میں۔ اجالا کا چہرہ تو وہ یوں بھی بآسانی پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کی بات پر اجالا نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔
بالکل بھی نہیں، اور میں جا رہی ہوں، خبردار جو پیچھے سے ٹوکا تو۔ ساری دنیا کے لیے میٹھی سی اجالا فیضان سبیل کے معاملے میں ذرا تیکھی ہوا کرتی تھی، اور یہ انگوٹھی اگر مجھے پسند نہیں آئی تو میں ہرگز بھی تمہارا دل رکھنے کے لیے اسے نہیں پہنوں گی۔ اسے نخرے دکھانے کا کوئی شوق نہیں تھا، البتہ فیضان سبیل کو اٹھانے کا شوق ضرور تھا۔ وہ خفا ہو گئی تھی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اکثر اسے تنگ کرتے ہوئے ناراض کر دیتا تھا، پھر منا بھی لیتا تھا، اور وہ بہت آسانی سے مان جاتی تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نرم تاثر اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ راہداری پار کر چکی تھی، آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ شام سے برعکس فیضان سبیل کی آنکھیں اس وقت لہو چھلکا رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ حقیقتاً ان سب کو آگ لگا دیتا جنہوں نے سامنے کھڑی لڑکی کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں اسے خون نظر آ رہا تھا، بکھرے بال جیسے بہت بے دردی سے انہیں جکڑا گیا ہو۔ ہر زخم پر نظر پڑتے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا، اور پھر نظر اس کے ہاتھ پر بندے اسقاف پر ٹھہر گئی جو لہو لہان ہوا اپنا اثر رنگ کھو چکا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے اجالا کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس قدر تکلیف میں تھی، وہ زخمی تھی، پھر بھی کتنی ہمت سے اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ بغیر کسی کے سہارے کے، مدد کے وہ ان سب کو وہاں سے کیسے نکال کر لائی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ لڑکی آج اس کی نظروں میں بہت معتبر ہو گئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اجالا کا چہرہ دھندلا ہونے لگا تھا۔ اس نے بازو سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اسے لگا یہ آنسو اسے کمزور کر دیں گے، اور فی الحال وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ 7 قدموں کا وہ فاصلہ فیضان سبیل نے مٹایا تھا۔ اجالا کا ہاتھ تھامے کچھ کہے بغیر وہ اسے لیے باہر آ گیا تھا۔ تمام لڑکیوں کو پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا، لیکن اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، خود ایس پی میں بھی نہیں، کہ تفتیش یا بیان کے لیے اجالا کو روک لیتا۔ 1 منٹ، حبیب کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے فیضان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا تھا، حبیب بھائی مجھے اپنا بیان دینا ہے۔ ہر قسم کے خوف سے آری لہجہ، سپاٹ چہرہ۔ وین میں بیٹھی عصمت نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ حبیب نے فیضان کی طرف دیکھا جس نے صرف ایک نظر اسے دیکھا تھا، اور پھر اس کی مکمل توجہ کا مرکز اجالا تھی جس نے الف سے یہ تک ایک ایک حرف بیان کیا تھا۔ تم سب جان چکے ہو فیضی، میں تمہیں نہیں روکوں گی، نہ بیچ راستے میں چھوڑ دینے کا الزام دوں گی۔ تمہارے پاس اس رشتے سے انکار کی مکمل آزادی ہے۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں تھے جب اس کی بات پر فیضان سبیل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ 8 سال تمہارے نام کی ہیں اجالا نعیم، اس لیے نہیں کہ ایک ذرا سی مشکل آئے اور ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے دنیا کیسے ری ایکٹ کرے گی، سب کیا کہیں گے۔ میرے ساتھ زندگی مشکل ہو سکتی ہے فیضی۔ جو مستقبل کے خدشے تھے وہ ظاہر کر رہی تھی۔ اس دفعہ فیضان سبیل نے بغیر کچھ کہے گاڑی سائیڈ پر روک دی تھی۔ آسمان کی نیلی چادر میں سے سورج کی کرنیں رونمائی کے لیے بےتاب تھی۔ ماحول پر فسون سا تھا۔ فیضان نے جیب سے وہ مخملی ڈبیا نکالی۔ اجالا بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ حیران تب ہوئی جب اس نے وہ ڈبیا کھولی۔ وہاں بہت خوبصورت انگوٹھی آنکھوں کو گھیرا کر رہی تھی۔ ایملڈم کو تراش خراش کے بعد نفیس گلاب کی شکل میں ڈالا گیا تھا۔ قیمتی گلاب کی حفاظت کے لیے ارد گرد ہیروں کی پہرے داری تھی۔ انہیں پلیٹینیم پر سجایا گیا تھا۔ اجالا اس پر سے نظریں ہٹا کر فیضان کو دیکھنے لگی۔ اسے زبان سے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اگر وہ آج تک اس انگوٹھی کو چھپاتا آیا تھا تو راز افشا ہونے پر واقعی خوبصورت ثابت ہوا تھا۔ انتظار بے معنی نہیں تھا۔ وہ مان بخشتے ہوئے اسے وہ انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ گاڑی گھر کی جانب رواں دوا کی جا چکی تھی۔ اجالا نے سر گاڑی کے دروازے پر ٹکا دیا۔ اس کی نظریں صبح کے خوبصورت اجالے کو دیکھنے میں محو تھی، جبکہ کانوں میں فیضان سبیل کی آواز سنائی دے رہی تھی، جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تم ہاتھ ہمارے لے جانا، جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا، جب دیکھو کہ تم تنہا ہو اور راستے ہیں دشوار بہت، تب ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارے لے جانا۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اجالا نعیم نامی لڑکی نے 2 درندوں کے خود پر اٹھتے ہاتھ بہت بے دردی سے کاٹ دیے تھے۔ خلاصہ یہ کہ انہیں قتل کر دیا ہے۔ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ساتھ ہی 11 لڑکیوں کو بھی بحفاظت اس خوفناک پنجرے سے آزاد کروا لائی ہے۔ ہر طرف اجالا کے نام کی واہ واہ تھی۔ ابھی بھی وہ پولیس اسٹیشن سے نکل رہی تھی جب لاتعداد رپورٹرز اس کا بیان لینے کے لیے اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیضان اور اپنے بھائی کی معیت میں چلتی وہ کچھ سوچ کر رک گئی تھی۔ میم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ یہ کسی ایک کی آواز نہیں تھی، وہاں موجود ہر فرد کا اجالا سے یہی مطالبہ تھا۔ ہمارے معاشرے کے مردوں کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صنف نازک کے لیے عزت کے بدلے جان کا سودا کچھ مہنگا نہیں ہے۔ پھر چاہے بات جان دینے کی ہو یا لینے کی، یہ ہاتھ نہیں کانپیں گے، قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ پھر کسی نے نہیں روکا تھا اسے، راستہ خود بخود بنتا گیا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اور یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں ایسی ہی ایک اور دلچسپ کہانی میں۔ والسلام، اللہ نگہبان۔